अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव दिल्ली मरकज़ बयान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बयान सुनेंगे। हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वीडियोस तो डेली देखते ही हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं। चलिए बयान को शुरू करते हैं। मदीने से इस्लाम फैलने की वजह असल ये हुई कि अंसार और मुहाजिरीन, मकामी लोग और बाहर से आने वाले, दोनों एक फिक्र पर जमा हो गए। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यह है, इन मुल्कों में मकामी लोग समझते हैं कि ये बाहर से आने वालों का काम है, एशियन लोगों का काम है, क्योंकि हिंदुस्तान से काम आया है और ये हिंदुस्तान के हैं, ये इनका काम है, ये इनका काम है। अल्लाह माफ़ फरमाए हमें। हम यूं समझते हैं कि भाई क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं किसी मुल्क में, तो हम हिंदुस्तान से आए हैं, ये हमारा काम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा काम किया वो सहाबा के जहन से और दिल से इस ख्याल को निकाला कि तुम ये मत समझो कि हम क्योंकि मुहाजिर हैं, हिजरत करके हम आए हैं, ये और दावत हम मक्के से लेकर आए हैं, हम ज्यादा हकदार हैं इस काम के। मेरी बात वो तो जो सुननी होगी, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिर के दरमियान ऐसा भाईचारा कायम कराया कि सहाबा मुहाजिरीन अंसारी भाई के बच्चे से शादी ना करते थे कि ये हमारी भतीजी है, भतीजे से शादी कैसे करें, ये मेरे सगे भाई की बच्ची है, मैं इससे निकाह कैसे करूं। मुहाजिर सोचता था कि ये अंसारी भाई मेरा भाई है, मैं इसके बच्ची से शादी कैसे करूं। अल्लाह ने बतलाया कि नहीं, तुम आपस में भाई भाई हो, दीनी एतबार से हकीकी भाई नहीं हो, लिहाजा कोई हरज नहीं अगर अंसारी महाजिरी की लड़की से शादी करे, महाजिरी अंसारी लड़की से शादी करे तो हरज नहीं, इसलिए कि तुम्हारे दरमियान जो भाईचारा है वो दीनी भाईचारा है। इस दर्जा आपस में इस दर्जा इज्तिमाइयत थी कि वो एक दूसरे का अपने आप को हकीकी भाई समझते थे। मैंने एक जरूरी बात अर्ज की है, किसी मुल्क में भी काम तरक्की नहीं कर सकता जब तक अंसार और मुहाजिरीन एक फिक्र पर जमा ना हो जाएं, अगर इनमें से कोई भी अपने आप को दूसरे के मुकाबले में काम का अहल हकदार समझता है तो यकीनी बात है कि फिर मकामी लोग वो इस काम को अपना काम नहीं समझेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान की निस्बत से, रंग की निस्बत से, कबीले खानदान की निस्बत से, इन तमाम निस्बतों से और इलाकायत और कौमियत की निस्बत से, इन सारी निस्बतों से निकाल कर उम्मत बनाई, इन सब निस्बतों से निकाल कर उम्मत बनाई। यहां तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जुबान में भी तकसीम नहीं होने दिया, हालांकि सबसे ज्यादा उम्मत के तकसीम होने का सबब जुबान है। उम्मत के तकसीम होने का सबसे बड़ा सबब जुबान है। जितने भी दुनिया में तबकात हैं वो तबकात जुबान की वजह से हैं, सबसे बड़ा सबब उम्मत के तबकात में तकसीम होने का वो जुबान में तकसीम होना है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान की बुनियाद पर तकसीम होने को भी इंतहाई बुरा समझा। देखो, हम यूं समझते हैं
کہ بھئی کام ہندوستان سے آیا ہے، لہذا اردو والے زیادہ حقدار ہیں۔ اردو والے یہ خیال کریں کہ اس ملک میں کیونکہ کام ہندوستان سے آیا ہے، لہذا اس ملک میں اردو والے اس کام کے زیادہ اہل ہیں۔ جب یہ بات مدینہ منورہ میں پیش آئی، جب یہ بات مدینہ منورہ میں پیش آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو اپنے آپ وہ مقام دیا، اپنے آپ وہ مقام دیا کہ جو مقام آپ نے اپنوں کو بھی نہیں دیا تھا، اجنبی لوگوں کو مقام دیا۔ سلمان، صہیب، بلال، یہ سب غیر عرب، سب غیر عرب، باہر سے آئے ہوئے، سب غیر عرب باہر سے آئے ہوئے، سلمان، صہیب، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین، سب باہر سے آئے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ درجہ دیا جس سے آپ کے صحابہ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہماری قوم، ہماری زبان، ہمارے رنگ کا آدمی ہے، بلکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر کی چوکھٹ میں اٹک کر گرے، پیشانی پر زخم آیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا، پیشانی سے خون بہنے لگا، ناک بہ رہی تھی، کالے تھے، چیچک کے چہرے پر داغ تھے، ایسے بد شکل۔ آپ اے عائشہ دیکھ تو صحیح، اس کے پیشانی سے خون بہ رہا، اس کی ناک صاف کر، اس کا خون صاف کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے گھن آئی کہ میں کیسے کروں گی۔ اپنے گھر والوں کی بھی یہ تربیت کی کہ تم باہر سے آنے والے اجنبی کو حقیر مت سمجھو۔ جب دیکھا آپ نے کہ حضرت عائشہ نہیں اٹھتی، حضرت عائشہ کو گھن اور کراہیت ہو رہی ہے اس کے خون کو صاف کرنے سے اور ناک صاف کرنے سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی پیشانی سے اپنے ہونٹوں سے خون چوسا، اپنے ہونٹوں سے خون چوسا، اپنے ہونٹوں سے آپ نے خون چوسا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کو اس طرح صاف کیا کہ آپ خون چوستے تھے، باہر تھوکتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ اتنا اہتمام کر رہے، آپ اتنا اہتمام کر رہے کہ ایک دوسری قوم، دوسرے رنگ، دوسرے ملک، دوسرے علاقے کا باشندہ پہلے ایسا بد شکل نہ ہماری قوم میں سے ہے، نہ ہماری زبان میں سے ہے، نہ ہمارے رنگ کا ہے، اتنا اہتمام آپ نے کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بس پھر میرے دل سے ہمیشہ کے لیے یہ کراہیت ختم ہو گئی اور مجھے اسامہ سے محبت ہو گئی۔ آپ نے یہ کیا بتلانے کے لیے کہ تم کسی کو اجنبی نہ سمجھو۔ یہی وجہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا انتظار کیا عرفات سے نکلنے میں، عرفات سے نکلنے میں تاخیر ہوئی۔ پوچھا گیا کیوں دیر ہو رہی ہے، کیوں تاخیر ہو رہی؟ کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کسی کا۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ حضرت اسامہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ تشریف لائے، آپ فرمایا کہ اب چلنا ہے، اب چلو۔ اسامہ آ گئے۔ اہل یمن نے کہا کہ اس اسامہ کی وجہ سے ہمیں سب کو کیوں روکا گیا؟ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا، حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا اہل یمن نے کہ اسامہ کی کیا حیثیت کہ اس کی وجہ سے ہمیں سب کو روکا گیا، اس کا کیوں انتظار کیا گیا؟ پوچھا گیا کہ جب ارتداد آیا تو اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ ارتداد آیا، اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ بتلایا گیا
کہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا. اہل یمن کے ارتداد کا اصل سبب حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو حقیر سمجھنا تھا. یہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب بنا. اہل یمن کے ارتداد کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو حقیر سمجھا کہ اسامہ کی کیا حیثیت کہ اس کے لیے بڑے بڑے صحابہ کو سارے قافلے کو روک دیا گیا کہ اسامہ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ چلیں گے نہیں. میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ایسا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے. یوں آپ نے اپنی امت کو رنگ زبان قبیلے اور برادریوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا. تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزوں، جن ملکوں میں مختلف زبانیں ہیں اس میں کوئی زبان والا یہ فخر نہ کرے کہ بھئی ہم اس زبان والے ہیں لہذا ہم اس کام کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں. کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تینوں سلمان اور بلال اور صہیب رضی اللہ عنہ اجمعین، ایک روم کا ایک فارس کا، ایک روم کا ایک فارس کا، اور جو ہے ان میں ایک حبشہ کا، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں. تینوں غیر عرب، تینوں غیر عرب. اتنے میں آ گئے عرب کے قبیلے کے قیس بن مطاطیہ. وہ عرب، بہت توجہ سننا قصہ، وہ عرب قیس بن مطاطیہ، وہ عرب. انہیں خیال ہوا قیس بن مطاطیہ کو کہ یہ تو تینوں غیر عرب ہیں، ہمارے ملک کے ہیں نہیں، ان کی زبان بھی وہ نہیں جو ہمارے نبی کی زبان ہے. ہمارے نبی عربی ہیں، یہ غیر عرب ہیں، اور ہماری زبان بھی عربی ہے، ہماری زبان بھی عربی ہے. تو زبان کی وجہ سے جو مدد ہم کر سکتے ہیں اس دعوت کے کام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان عربی ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان عربی ہے. اور واقع عربی زبان کہ عربی زبان قرآن کی زبان، جنت کی زبان، حدیث کی زبان، ساری قومیں جنت میں عربی زبان بولیں گی. سب سے افضل زبان ہے تمام زبانوں میں، تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے عربی. عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے، اور سب سے زیادہ مؤدب زبان ہے. ساری زبانیں سے بنی ہیں، عربی مستقل زبان ہے، عربی مستقل زبان ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زبان ہے. جنت میں سارے جنت عربی بولیں گے. اس پر قیس بن مطاطیہ نے فخر کیا کہ بھئی ہماری زبان نبی کی زبان کی طرح ہے، لہذا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، وہ تم نہیں، کیونکہ تم عرب نہیں ہو. اس پر قیس بن مطاطیہ نے فخر کیا اور ان کو اس اعتبار سے بے حیثیت کہا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء، معاذ بن جبل سید العلماء، وہ دیکھ رہے تھے کہ قیس بن مطاطیہ نے ایسی بات کہی ان تینوں کے بارے میں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ تم
ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ چنانچہ روایت میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گئے آپ کی خدمت میں، اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیس بن مطاطیہ یوں کہتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کی مدد اور نصرت کے، کیونکہ جو کام نبی لے کر آئے ہیں ہماری ان کی زبان ایک ہے، جو مدد ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر سخت غصہ آیا، سر آپ کو سخت غصہ آیا، سخت غصہ آیا آپ کو اس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے کہ تم اس پر فخر کرو۔ یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، زبانوں میں سے یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جس کو عربی زبان آتی ہے وہ عربی ہے، جس کو فارسی آتی ہے وہ فارسی ہے، جس کو انگریزی آتی ہے وہ انگریزی ہے۔ تم نے اس پر کیوں فخر کیا کہ ہم اس دعوت کے کام کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے۔ سنو، آپ یہ بیان فرما رہے تھے اور قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور آپ یہ بیان فرما رہے تھے۔ یہ اتنی عجیب قصہ ہے کہ اس سے سمجھانا یہ تھا کہ امت زبان میں بھی تقسیم نہ ہو، اور زبان کی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، یا کسی زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا حقدار اور زیادہ اہل نہ سمجھیں۔ چنانچہ آپ بیان فرما رہے تھے اور قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ کھڑے ہوئے تھے سامنے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے، قیس کو دھکا دے۔ اوہو، یہ زبان کی وجہ سے تقسیم ہونا، یہ زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا اہل سمجھنا، اتنا برا اتنا برا اتنا برا کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ قیس بن مطاطیہ یہ بعد میں مرتد ہوئے، بعد میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ زبان میں بھی لوگوں کو امت کو تقسیم کیا جائے، یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ زبان کا کام ہے تو اس زبان والے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے بہت ضروری بات عرض کی ہے، جس ملک میں بھی وہاں کے مقامی باشندے انصار کی طرح ان پر ذمہ داری برابر کی نہیں ڈالی جاوے گی، اس ملک میں کام ترقی نہیں کرے گا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ کسی ملک کے لوگ اگر یہ خیال کریں کہ ہم اس کام کے زیادہ اہل ہیں، زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہماری زبان کا کام ہے، تو اس واقعے نے یہ بات سمجھا دی کہ کوئی اپنی زبان پر کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا حقدار نہ سمجھے، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ یہ امت زبان میں، رنگ میں، قبیلوں میں، برادریوں میں تقسیم نہ ہو، ان میں تقسیم نہ ہو، اس لیے کہ امت کا ان نسبتوں پر تقسیم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اٹھا دے گا، یہ اللہ کی مدد کو اٹھا دے گا۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان طبقاتی فرق نہ ہو، امت کے درمیان طبقاتی فرق نہ ہو۔
اور یہی وجہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت میں طبقاتی جوڑ کی گنجائش نہیں. اس دعوت کے کام میں طبقاتی جوڑ کی گنجائش نہیں، کیونکہ طبقاتی جوڑ نہیں ہے. طبقاتی طور پر جڑنا امت کا توڑ ہے، امت کا توڑ ہے. طبقاتی طور پر جمع ہونا یہ امت کا تفرق ہے. طبقات کی نسبت سے نکل کر جمع ہونا یہ امت کی اجتماعیت ہے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ اتنی بھی مصلحت اور ضرورت ہو کسی طبقے کو جوڑنے کی، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس سے بڑی مصلحت کیا ہوگی اور اس سے بڑی ضرورت کیا ہوگی کہ رؤسائے مشرکین نے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے مگر ہماری ایک شرط ہے، ہماری ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ ہم سے بات کریں تو یہ جو آپ کے صحابہ ہیں ضعفاء مسلمین، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، ہمارا ان کا جو معیار زندگی ہے، ہمارے کے جو معیار زندگی ہے وہ برابر نہیں ہے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت ہمارا الگ جوڑ ہونا چاہیے. میری بات توجہ سننا، بہت ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ کو خیال یہ ہوا کہ چلو بات تو سنیے، حالانکہ آپ تو بھیجے گئے اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے امت ہدایت پر آوے. آپ حدیث تھے، ایک ایک کے پاس خود چل کے جامیں کہ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. لیکن یہاں مشرکین نے یہ شرط لگائی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ میرے صحابہ تمہارے ساتھ نہ بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں، میں تمہارے لیے الگ وقت الگ انتظام کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے مشرکین کے لیے ایک وقت متعین کر دیا. اس وقت میں رؤسائے مشرکین کا حلقہ لگے گا. بلکہ نے کہا جی لکھ کر دیجئے کاغذ پر مہر لگا کر کہ جب ہم جمع ہوں گے فلاں وقت میں تو آپ کے یہ صحابہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن ہماری حیثیت ان کی حیثیت سے بہت اونچی ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اوہو، ہمارے یہاں ایک ملک سے 2 جوڑے آئے مستورات کے خروج کے لیے. اسی وقت میں 2 جوڑے اور آ گئے. یہ 2 جوڑے تو کالے، 2 جوڑے گورے. جب ان کی تشکیل ہونے لگی 4 کی جماعت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ کیسے نکلیں گے، ان کے ساتھ کیسے نکلیں گے، اور ہمارے تو ملک میں ان کا علاقہ الگ ہے، ہمارا علاقہ الگ ہے، ان کے محلے الگ ہیں، ہمارے محلے الگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ گزر نہیں ہوگا. تو ساتھی کہنے لگے بھائی اصل تو دین سیکھنا ہے نا، تو اگر یہ آپس میں تشکیل نہیں چاہتے ایک ساتھ تو الگ الگ تشکیل کر دو ان کی، کیا حالت ہے، اصل دین سیکھنا ہے. میں مشورے میں حیران ہو گیا جب ایک صاحب نے رائے دی کہ بھائی دین سیکھنا ہے اصل تو، اگر ان کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتے تو کوئی حرج نہیں، ان کی تشکیل الگ کر دو، ان کی الگ کر دو. میں نے کہا نہ بھائی نہ، دین سیکھنے کے تو بہت راستے ہیں. اس دعوت کے ذریعے سے تو امت کو اس طرح مجتمع کرنا ہے جس طرح یہ امت دور صحابہ میں مجتمع تھی. اگر یہ دونوں کالے گورے ایک ساتھ نکلنا پسند نہیں کرتے تو یہ دونوں جوڑے اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ ان کا خروج ہی نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ یہ خروج میں نکلیں اور ساتھ نکلنا پسند نہ کریں. اس لیے کہ نقل و حرکت امت کو بنانے کے لیے ہے، یہ نقل و حرکت محض دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، یہ بہتر ہے
بنسبت اس کے کہ یہ آپس میں متفرق ہو کر دین سیکھیں. خیر بلایا ہم نے ان کو مشورے میں, نے کہا بھائی اس کام کا تو اصل مقصد امت بنانا تھا. اگر تم گورے کالوں کے ساتھ نکلنا پسند نہیں کرتے اور کالے گورے کے ساتھ نکلنا پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کام سے امت کو تقسیم کر دیا جاوے, برادریوں میں, رنگوں میں, زبانوں میں. وہ دونوں روئے اور دونوں آپس میں گلے ملے اور کہنے لگے کہ زندگی کا پہلا موقع ہے میرے لیے کہ میں کسی گورے آدمی سے ملاقات کر رہا ہوں, ورنہ ہم اپنے ملک میں عیب سمجھتے ہیں کہ کالے گورے ساتھ رہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت امت کے ایمان اور اعمال صالحہ پر بغیر کسی زبان اور رنگ کی تفریق کے جمع ہونے پر آپس میں دلی محبتیں پیدا فرماتے ہیں. ود جو ہے نا, ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو, ود کہتے ہیں بے غرض محبت. جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ پر مختلف رنگ اور قبائل کی تقسیم کے بغیر جمع ہو جائیں گے, اللہ ان کے درمیان ود پیدا فرما دیں گے. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یاد سے سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کرنے میں پیسے نہیں لگتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کب سے اور کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور بس آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرائیں. انشاءاللہ ہم 3 مہینے کے اندر 50,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں گے.